आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले तिजारती सफ़र का तज़किरा करेंगे, जो कि सीरत की किताबों में एक अहम वाक़या है। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स भी ऑन कर दिया गया है, जो कि आपको हमारी वीडियो के ऑप्शंस में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक सदर का वाक़या 4 मरतबा पेश आया। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जब बचपन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली मरतबा शक सदर का वाक़या पेश आया है तो वो बीबी हलीमा के पास थे। इस वाक़े के पेश आने के बाद बीबी हलीमा को इस बात का ख़दशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुँचे। तो बीबी हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बीबी आमना के पास मक्का आ गई और उन्होंने पूरा वाक़या बीबी आमना को सुना दिया। दोस्तों, किताबों में आता है कि बीबी आमना ने जब शक सदर की कहानी बीबी हलीमा की ज़ुबानी सुनी तो ना वो परेशान हुई और ना वो घबराई, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, तब से इनके वजूद की बरक़ात बीबी आमना ने अपने ज़माने हमल में देख रखी थी। तो इस बात का तो इनको अंदाज़ा हो गया था कि इनका बेटा यकीनन बड़ी शान वाला होगा और शैतान की रसाई इनके बेटे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बहरहाल बीबी हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके घर छोड़ आईं और दोबारा अपने कबीले वापस आ गई। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 6 साल थी। फिर बीबी आमना का दिल चाहा कि वो अपने मैके मदीना जाए, तो उन्होंने मदीना जाने का इरादा किया और अपने साथ उम्मे एमन को ले ली। उम्मे एमन इनकी बांदी थी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की तरह पाला था। और जब बीबी आमना का इंतकाल हुआ तो उम्मे एमन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बाद की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका अक्सर जिक्र किया करते थे और उम्मे एमन भी इस बात पर फ़ख्र महसूस किया करती थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जैसी हैं। बहरहाल बीबी आमना और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। अपने मैके में 1 माह क़याम के बाद बीबी आमना ने वापस मक्का जाने का इरादा किया। मक्का के रास्ते में ही अबवा नामी जगह पर बीबी आमना का इंतकाल हो गया। ज़्यादातर रवायात से यही मालूम होता है कि बीबी आमना को इसी जगह पर दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। रिवायात से मालूम होता है कि जब बीबी आमना का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर बहुत रोए। उम्मे एमन ने इनको छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा से चिमटे रहे। अब वालिदैन का दरवाज़ा जब बंद हो गया तो सवाल ये आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत किसके ज़िम्मे आई। उम्मे एमन रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लेकर मक्का में हाजिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द कर दिया और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत अब्दुल मुत्तलिब के ज़िम्मे आई। इसके बाद से अब्दुल मुत्तलिब जहाँ भी जाते थे अपने पोते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने साथ रखा करते थे। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार और खाने काबा के मुतवल्ली भी थे। इसके बावजूद वो मालदार नहीं थे। इसकी वजह ये भी थी कि वो बहुत ही मेहमान नवाज और हाजियों पर खर्च करने वाले थे। सारा माल दूसरों की मदद में सर्व कर देते। अब्दुल मुत्तलिब की रोज़ाना मस्जिद हराम में खाना काबा के पास मजलिस लगा करती थी। मजलिस में लोग इनसे सवालात करते, अपने मसले बयान करते और मशवरे भी लिया करते थे। इस मसन्नत सीट पर सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे, लेकिन ये एजाज़ सिर्फ इनके पोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि वो जाकर इनकी मसनद पर बैठ जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बहुत कोशिश करते कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसनद से हटाएं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से इतना प्यार था कि वो कमाल शफ़क़त से ये फरमाया करते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, खुदा की कसम इसकी शान ही कोई नहीं होगी, यानी मेरा पोता बुलंद शान वाला होगा।
پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھایا کرتے اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور بہت سارے معاملات میں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچا مرتبہ دیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت آتی ہے کہ عبد المطلب کے پاس سے جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ وہ اس کو ڈھونڈ لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کہیں نہ کہیں سے ضرور ڈھونڈ کر لے آتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ایک شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا ہے: اے اللہ، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہ عبد المطلب ہیں اور ان کا پوتا ان کے گمشدہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے۔ یہ شعر اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ دراصل آج ان کے پوتے کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو یہ بہت ہی بے چین اور پریشان ہیں۔ بہرحال کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ وہ گمشدہ اونٹ بھی تھا جس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ گئے تھے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی تربیت میں رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب کی وفات کس عمر میں ہوئی، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مثلاً 82 سال یا 85 سال یا پھر 110 اور کہیں 120 سال بھی لکھا گیا ہے۔ بہرحال ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور تربیت شفقت اور محبت کے ساتھ کرنا۔ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن کا یہ وقت ایک ساتھ گزارا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت میں رکھا اور ان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزت شفقت اور محبت دی، اور مرتے دم تک انہوں نے کوشش کی کہ ان کی کفالت کا پورا حق ادا کریں۔ ایک واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت خانہ کعبہ سے لگا دی، پھر اپنی انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے بارش کی دعا مانگی۔ بظاہر تو اسباب کے طور پر نہ کوئی بادل تھا نہ کوئی بارش آنے کا امکان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مکہ میں بارش ہوئی اور وہ قحط ختم ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جایا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر کی مشقت آئے، تو کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ ایک مرتبہ جب ابو طالب تجارتی سفر کے لیے نکلنے لگے تو عین روانگی کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک دم سے ملال کے آثار نظر آنے لگے، اور ابو طالب کا دل تھوڑا سیچ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ اس سفر میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ شام کا سفر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب ابو طالب کا قافلہ بصرہ یعنی عراق میں ایک شہر ہے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک نصرانی راہب رہا کرتا تھا۔ اس کا نام کتابوں میں جرجیس آتا ہے، مگر اس کو عام طور پہ بحیرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں آسمانی کتابوں میں درج تھیں، اور یہود و نصارہ کو نبی و آخر الزمان کا مکمل طور پر علم تھا اور ان کی آمد کا انتظار تھا۔ تو یہ جو راہ بحیرہ تھا اس کو ان تمام علامتوں کا علم تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کا قافلہ جب راہب کی رہائش گاہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں آیا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ واقعہ روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار
ابو طالب قریش کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے تو شام میں جس جگہ وہ اترے وہاں ایک راہب تھا۔ اس سے پہلے بھی اس راہب پر لوگوں کا گزر ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی سے ملنے کی کوشش نہیں کی، مگر جب قریش کا یہ تجارتی کارواں وہاں آ کر اترا تو یہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے نکل کر باہر آیا، لوگوں کو ایک دم سے دیکھنے لگا اور اچانک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہی سردار ہے دو جہانوں کا، یہی وہ رسول ہے عالم کا جس کو اللہ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ جو سردار قریش ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے راہب سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ یہ نبی ہیں؟ تو راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب لوگ گھاٹی سے نکلے تھے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور درخت اور پتھر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہچانتے ہیں۔ آپ کی مہر نبوت سے بھی میں پہچان کر بتا سکتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ راہب چلا گیا اور فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس راہب نے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ کھانے کے لیے جب سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ راہب نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو راہب نے آدمیوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ دیا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف پہنچے اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں اور اب تو کوئی سایہ دار جگہ نہیں رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے اور ان کے بیٹھتے ہی درخت کا سایہ ان کی طرف جھک گیا۔ اس پر راہب نے کہا درخت کے سائے کو دیکھو کس طرح وہ آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے ان کو دیکھ لیا تو وہ ضرور ان کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو آخری نبی کی تمام علامتوں اور صفات کو پہچانتے ہیں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک راہب کی نظر جو پڑی تو اس نے دیکھا کہ راستے میں روم کے کوئی 7 آدمی کسی کو تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں۔ اس نے رومیوں سے پوچھا کہ تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ رومیوں نے کہا ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، اور وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ راہب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جس کو تم ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، اگر تم نے اس کو مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو کیا تمہیں کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا نہیں۔ پھر رومی تھوڑے آگے چلے گئے۔ اس کے بعد راہب نے وہی بات قریش کو سمجھائی اور کہا کہ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متولی کو بلاؤ۔ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کے متولی یہ ہیں۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو واپس مکہ بھیج دیں، اس لیے کہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ آگے لے گئے تو ان کو رومی قتل کر ڈالیں گے۔ بالآخر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا، اور ساتھ میں ناشتے کے لیے راہب نے ان کو روٹی اور زیتون کا تیل بھی دیا، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مکہ آ گئے، اور ان کے نبی ہونے کا اندازہ تمام لوگوں کو راہب کی زبانی ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت سے واپس لوٹنے کے بعد ایک اور واقعہ جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہ حرب الفجار یعنی جنگ فجار کا واقعہ ہے۔ دراصل عرب میں عرصہ دراز سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ ہم آلریڈی جان چکے ہیں کہ عرب بہت جنگجو قوم تھی۔ یہ لوگ ذرا سی بات پر آپس میں دشمنی پر اتر آتے۔ واقع فیل کے بعد جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ یہی حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان پیش آیا۔ پہلے تو یہ ہوا کہ قبیلہ کیس قریش پر غالب آ گیا، اور بعد میں یہ ہوا کہ قریش کیس پر غالب آ گئے۔ بالآخر جنگ کا خاتمہ ہوا اور دونوں قبیلوں نے پھر سے آپس میں صلح کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شریک ہوئے مگر انہوں نے قتال نہیں کیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو دشمن کو مارنے کے لیے تیر اٹھا کر دیا کرتے۔ اسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی۔ مشہور اہل سیر ابن ہشام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ حرب الفجار کا واقعہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 برس تھی، اور ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ یاد رہے کہ مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مختلف بتائی گئی ہے۔
دوستو ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں حلف الفضول کے واقعے کا تذکرہ کریں گے جس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صورت کے متعلق بھی پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا، یعنی ہر دین کے لوگوں کو خبر تھی کہ نبی آخر الزماں کی صفات کیا ہوں گی، جیسے اس راہب بحیرہ کو بھی معلوم تھا اور ان رومیوں کو بھی علم تھا۔ وہ ہستی جس کی یہ شان ہو کہ نبی بننے سے پہلے بھی اس کو پتھر، پہاڑ، درخت اور ہر بے جان چیز سجدہ کرتی ہو، جس کی اتنی آن اور مان ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا یہ عالم ہو کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پوری کی پوری نسبت فرمائی۔ وہ ہستی جس کے پاس موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کر آئے اور اجازت لے کر جان نکالے، یہ وہی ہستی ہے جس کی امت کا ہم ایک فرد، وہ امت جو جنت کا اکثر حصہ بھرے گی۔ اس نبی کی تو ہر سنت پر ہمیں عمل کرنے والا ہونا چاہیے، ہر حکم کی تعمیل کرنے والا ہونا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی اس کی شہرت تھی، تو دنیا میں آنے کے بعد کیا عالم ہوگا، جس کی زبان سے ہر کہی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی۔ دوستو جیسے کہ ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔